बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हम सब की हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाएं। आज मोरखा 18 मई बरोज़ सोमवार हम लोग सूरह अनफ़ाल के सबक नंबर 9 का दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने सूरह अनफ़ाल का सबक नंबर 9 शुरू किया था और तकरीबन हाफ जो है वो हमने पढ़ लिया था। आज उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। सूरह अनफ़ाल के सबक नंबर 9 में हमने ये पढ़ा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिहाद पर उभारने के लिए, मुसलमानों को जिहाद का शौक़ दिलाने के लिए, मुसलमानों को जिहाद की तरग़ीब दिलाने के लिए ये इरशाद फरमाया था कि या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को जिहाद की तरग़ीब दो। इन यकुम मिनकुम इश्रूना, फिर कहा था अगर ये 20 होंगे साबित कदम रहने वाले तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर इनमें से 100 होंगे साबित कदम रहने वाले तो 1000 पर गालिब रहेंगे। फिर फरमाया कि कम अज़ कम 2 गुना अपने से बड़े दुश्मन पर तो मुसलमान हमेशा गालिब रहेंगे। वजह उसकी बयान की थी, वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। आज का हम सबक शुरू करेंगे आयत नंबर 67 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु अस्रा हत्ता युस्खिन फिल अर्ज़ तुरीदून अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, मा काना, मा का माना होता नहीं, काना है लिनबिय्यिन, पैगंबर के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या नहीं है, यानी उनको ये शाया नहीं है कि अन यकून लहू असरा, असरा कहते हैं कैदी को, कि उनके कब्जे में कैदी रहें, कि उनके कब्जे में कैदी रहें। हत्ता, जब तक के युस्खिना फिल अर्स, युस्खिना फिल अर्स, खून न बहा दे जमीन में, यानी उन कैदियों को कुचल दिया जाए, उनको भी जब तक कत्ल न कर दिया जाए। तुरीदूना, अल्लाह फरमाते हैं तुम लोग तालिब हो अरज़द दुनिया, दुनिया के माल के। वल्लाहु, और अल्लाह ताला युरीदु, चाहता है, अल आखिरह, तुम्हारी आखिरत की भलाई। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला अजीज गालिब हकीमुन हिकमत वाला है। इस आयत करीमा का क्या मतलब है? इस आयत करीमा का मतलब ये है कि हमने पढ़ा था कि ग़ज़वा बदर में तकरीबन 70 के करीब काफिर जो थे वो कैद कर लिए गए थे। जब ग़ज़वा ख़त्म हुआ, जंग ख़त्म हुई, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शानदार फ़तह अता फरमाई। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि अब हमें इन कैदियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए या इनके साथ क्या करना चाहिए। तो उस वक़्त सहाबा किराम की 2 किस्म की राय जो थी वो सामने आई। एक राय तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला और कुछ दूसरे सहाबा की थी, वो ये थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफिर कैदियों को भी कत्ल कर देना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इससे इबरत हासिल हो। दूसरी तरफ जो लोग थे वो कहने लगे कि नहीं, हमें इन कैदियों को कत्ल नहीं करना चाहिए, बल्कि एक
فدیہ مقرر کر دینا چاہیے، ایک جرمانہ مقرر کر دینا چاہیے، اور ان کے ورثاء جو ہیں وہ فدیہ ادا کر کے ان کو چھڑا کے لے جائیں۔ اس سے جو ہے مسلمانوں کو مالی فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہاں پہ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ ظاہر ہے مشورہ کیا گیا تو زیادہ صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ ان کو مال لے کر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم فرما دیا کہ ٹھیک ہے، ان کافر قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا کہ پیغمبر کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے، ان کو تو یہ شایع نہیں ہے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں، وہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ حتیٰ یسقنا فی الارض، ان کافروں کو قتل کر کے زمین میں ان کا خون بہا دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب۔ دراصل اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں سے مال کی، دنیا کی محبت نکالنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان دنیا کے مال اور دنیا کے فائدوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ حالانکہ ابھی ابھی مسلمان مشاہدہ کر چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمان کافروں کے مقابلے کے اندر ہر اعتبار سے کمزور تھے، مالی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ تو فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، دنیا کے طالب ہو، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب، عزیز غالب کو کہتے ہیں، حکیم حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ لو کا معنی ہوتا ہے اگر، لا کا معنی ہوتا ہے نہ، کتاب کا معنی ہوتا ہے حکم، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبق اس سے پہلے، تو لمسکم ضرور نازل ہوتا، فیما جو اخذتم تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں، عذاب عذاب عظیم عظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ ابھی تو پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگوں نے جو فدیہ لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، جبکہ اللہ تمہاری آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر پہلے اللہ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا، یعنی فدیہ کی تمہیں اجازت نہ مل چکی ہوتی، تو یہ اللہ کے حکم سے مراد یہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تھا جو آپ نے فرمایا۔ تو ظاہر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ گویا کہ وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اگر پہلے تمہیں اجازت نہ مل چکی ہوتی تو یہ اتنا ناپسندیدہ عمل تھا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرتا۔ یہ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے تاکہ آئندہ سے بھی وہ یہ لوگ دھیان رکھیں کہ ان کی نظر جو ہے وہ آخرت کی بھلائی پہ ہونی چاہیے، دنیا کے مال اور دنیا کے فائدوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، رہی بات مال کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کی فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 1000 کافر غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، جن میں سے تقریباً 70 کے قریب مارے گئے اور 70
قیدی بنا لیے گئے اور باقی لوگ جو تھے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ظاہر ہے جو مر گئے ان کا ساز و سامان تو یہاں تھا ہی تھا، جو قیدی تھے ان کا ساز و سامان بھی یہاں تھا، لیکن جو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے تو وہ بھی آخری وقت کے اندر بس اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگے تھے، اور اپنا ساز و سامان، اپنا اسلحہ اور اپنی سواریاں اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارا مال مسلمانوں کو بعد میں مال غنیمت کی صورت میں ملا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بات مال کی ہے تو مال تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو پہلے بھی عطا فرما چکے ہیں مال غنیمت کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ ہاں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، یہاں پہ فدیہ لینے کے بارے میں تمہیں جو پچھلی آیت کریمہ میں ڈانٹا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَكُلُوا، کھاؤ اسے، کھاؤ، مما جو غنیمتم جو تم کو مال غنیمت ملا ہے، حلالا طیبا، دو لفظ استعمال کیے، فرمایا وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے، حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا، الرحیم مہربان ہے۔ یہاں تک لفظی ترجمہ، اور اس کا معنی جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب با محاورہ ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، پیغمبر کو یہ شان نہیں، شیاء نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہے، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ ان کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے، یعنی یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان کافر قیدیوں کے ساتھ بھی۔ دراصل یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ قیدی جو تھے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں 13 سال تک بہت زیادہ مسلسل ستایا تھا، اور ہر موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، نماز سر عام نہیں پڑھنے دیتے تھے، بلکہ جو اللہ کا نام لیتا تھا اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا تھا۔ انہی کی وجہ سے، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ بہت عزیز تھا، آپ کی جائے پیدائش تھی، آپ کے آبا و اجداد وہاں پہ رہتے تھے، آپ کے والدین وہاں پہ رہتے تھے، آپ کا گھر وہاں پہ تھا، آپ کے رشتہ دار وہاں پہ تھے، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں پہ گزرا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات مکہ مکرمہ کو چھوڑا تو آپ نے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا اور سرد آ بھری، اور مکہ مکرمہ کی وادی کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو بڑی برکت والی وادی ہے، تو بڑا ہی برکت والا شہر ہے، میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے چلے جانے پر مجبور نہ کرتی۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر بھی ان کی جو شرارتیں تھیں یا ان کی جو منافقت تھی یا ان کی جو مخالفت تھی وہ ختم نہ ہوئی، بلکہ ان کے حسد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں یہ غزوہ بدر واقع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اسی قابل ہیں کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن بہرحال مسلمانوں کا کچھ کا مشورہ تھا، اکثر قبل کے مشورہ تھا
تو اسی کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. ٹھیک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ کو وہ فیصلہ منظور ہے، لیکن یاد رکھو اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ نہ فرما چکے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال کے بدلے میں، اس فدیے کے بدلے میں جو تم نے لیا ہے تم پر بڑا عذاب نازل کرتا. تو اس لیے فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، جبکہ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا، یعنی بار بار میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے اجازت دی اور اب ڈانٹ رہے ہیں، بلکہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ گویا کہ وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو مال تم نے لیا ہے، یعنی جو فدیہ تم نے ان سے لیا ہے، اس کے بدلے میں تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مسلمانوں کو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پچھلا حکم سننے سے کہیں تمہیں ایسا نہ لگنے لگ پڑے کہ شاید جو مال غنیمت ہمیں حاصل ہوا ہے وہ مال غنیمت بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو فرمایا کہ نہیں، مال غنیمت تمہارے لیے حلال اور پاک ہے، اسے تم کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو. فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا آیت نمبر 69 تک. آیت نمبر 67 سے لے کے آیت نمبر 69 تک ہم نے آج ترجمہ پڑھا ہے. کل کو انشاءاللہ اس سبق کی ایکسرسائز مشق جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں بار بار ہر دفعہ یہ عرض کرتا ہوں تقریباً، کہ یہ سبق جو ہے اس کو آپ حضرات اچھے سے یاد کر کے آئیں گے تو ہمارے لیے ایکسرسائز مشق حل کرنا آسان رہے گا. گزشتہ سبق کا یعنی سبق نمبر 9 کا جو پہلا حصہ تھا اس کا ترجمہ بھی میں با محاورہ ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں. فرمایا یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے، کیونکہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. الآن خفف اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، اور معلوم کر لیا کہ تم میں بھی کسی قدر کمزوری ہے. فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر 100 آدمی اب تم میں سے ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے.
گے، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر 1000 ہوں گے تو یغلبوا الفین، وہ 2000 پر غالب رہیں گے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ، پیغمبر کو یہ شایع نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، حتی یسکن فی الارض، جب تک کہ انہیں قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے، تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، پاک ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ امید ہے اب آپ حضرات کو یہ سارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔